अस्सलाम वालेकुम। लिखारी ऑनलाइन मैगज़ीन लिखारी उर्दू नावल्स में आप लोगों को खुश आमदीद कहते हैं। माहिर अक़सम माहा शाह किस्त नंबर 22। मुझे माफ़ कर दो, मैं इस वक्त पागल हो चुका था। बिल्कुल मुझे लग रहा था अगर मैं तुमसे दूर नहीं गया तो तुम्हें खो दूँगा। मेरा जाना ज़रूरी था। तुम्हें धुतकारना मेरी ज़िंदगी का सबसे बड़ा नुकसान था। मैं बेबस हो गया था। मेरा जाना सबकी ज़िंदगी के लिए बहुत ज़रूरी था। तुमसे दूर रहकर मैं बिल्कुल ख़त्म होने वाला था। फवाद इसका चेहरा हाथों में थामे बोला, फिर इसको सीने में भींचा। जानती हूँ, तुम्हारे चेहरे की एक मुस्कुराहट के लिए मैं पूरी दुनिया हार सकता हूँ। वो उसके चेहरे को देखते बोला। उसकी आंखों से एक आंसू टपका जो नीचे गिरने से पहले ही फवाद की चौड़ी हथेली की जीनत बना था। अब इस साले, ये तो बिल्कुल फिल्मों वाला सीन हुआ। आप समझ आइए इतनी फिल्में क्यों देखते हैं? अखनान सरगोशी करके बोला। हाँ हाँ, मैंने भी ये सीन फिल्म में देखा था। वरदान की आवाज़ उभरी तो रुक फिर कर खड़े इन तीनों को तजस्सुस हुआ कि ऐसा कौन सा सीन था, लेकिन वो जब से मुंह फेरे खड़े रहे। आपने मुझे तोड़ दिया था, वो नम लहजे में बोली। मैं आ गया हूँ, मैं जोड़ दूँगा। वो इसकी आंखों पर लब रखते बोला। मैं बिखर गई हूँ। वो फिर से बोली। मैं समेट लूँगा। फवाद खान ने उसकी नाक पर लब रखे। मैं मोहब्बत करना भूल गई हूँ, वो उसकी आंखों में देखते बोली। मैं तुम्हें इश्क करना सिखा दूँगा। फवाद हल्का सा मुस्कुराकर बोला। मैं जीना नहीं चाहती, वो इसकी तरफ से नज़रें हटाते बोली। मैं जीने की उमंग बन जाऊँगा। एक मौका देखकर तो देखो, सब गम भुला दूँगा। ये जहरीली यादों का बाप तुम्हारी ज़िंदगी से हमेशा के लिए ख़त्म कर दूँगा। तुम्हारी ज़िंदगी खुशियों से भर दूँगा। फवाद इसके पैरों में बिछ बिछ जा रहा था। दुआ के लब मुस्कुराहट में ढले। माफ़ तो वो उसको उस वक्त कर चुकी थी जब इसका चेहरा देखा था। चेहरे पर निशान बता रहे थे कि वो कितनी अज़ियत में था। बाकी सब कुछ उसको पहले ही आसमा ने फ़ोन पर बता दिया था। वो फूट फूट कर रोई थी। फवाद ने उसकी मुस्कुराहट पर कुर्बान होते उसको सीने में भींचा। वजह नहीं पूछोगी? फवाद ने उसके कान में सरगोशी की। वजह जानकर मैंने क्या उखाड़ लेना है? वो मुस्कुरा कर बोली। फवाद ने उसके माथे पर लब रखे। दोनों को अपने अंदर सुकून उतरता महसूस हुआ। कभी सुन तो ज़रा, फवाद खान ने अपने दिल पर हाथ रखते सरगोशी की। दुआ ने मुस्कुरा कर इसको देखा। जो मैं कह न सका, आपके फवाद ने उसकी ठोड़ी को उंगली की मदद से ऊपर करते इसकी आंखों पर लब रखते कहा। मेरी दुनिया तुम ही हो, तुम ही आसमां। वो गुनगुनाया। दुआ ने हंसते हुए इसके बाल बखेरे। हाँ हाँ, मस्के सुनो, लाला के मस्के सुनो, एक नंबर सुनो। उन्होंने मक्खन लगाया, साथ झूठ का तड़का बढ़ाया। ये तो झूठे हैं, बड़े मीसने भी हैं। इन दोनों की भोंडी आवाज़ पर फवाद उलझाकर उछला। दुआ ने हंसते हुए इसकी तरफ देखा। साइम सलार और हुरैन हंसते हुए लड़खड़ाए। सब लोग रुक रुक कर इन दोनों नमूनों को उल्टे सीधे गाने के बोल पर थिरकते देख रहे थे। फवाद सुर्ख शेरा लिए इनको घूर रहा था। दुआ का खुद हंस हंस कर बुरा हाल हो गया। आ जाओ मस्के सुनो, अखनान कमर मटकाते बोला तो दोनों के कह कहे हवा में गूंजे। अभी घटिया औलाद तेरी तो, फवाद चीखा। दोनों कहते हुए वहाँ से भागे। बाकी सब ने मुस्कुराहट दबाते लोगों की दिलचस्प नज़रों को इनकी तरफ देखा। मैं फिर बर्खास्त हो गई। चलें अब, हुरैन हंसते हुए बोली। लानती बेगैरत हैं ये दोनों। फवाद सही कुलसा हुआ था। साइम ने कहकहा लगाया। फवाद ने दुआ का हाथ मजबूती से थामा और गाड़ी की जानी बढ़ा। अब फिर एक हफ्ते के लिए फादी को सब भूल जाओ, सलार ने कहते हुए कहकहा लगाया। अब इतना मार्जिन तो बनता है जानी, साइम ने कहते आंखें मारी। सही 4 महीने का गुबार दिल में जमा होगा, इतनी आसानी से ख़त्म नहीं होगा। साइम ने मानी खजी से कहते आंख मारी। फिटे मुँह तेरे, बेबा खान, सलार सुलग कर बोला तो साइम ने कहकहा लगाया। सबके सभी बेशर्म है, तोबा। सलार बड़बड़ा कर कहते कानों को हाथ लगाया। साइम का कहकहा बेसाख्ता था। महक, तुमने कॉल किया आरी को? अलीशा कमरे में आती महक से बोली जो बालों को सुलझा रही थी। नहीं यार, मुझे याद नहीं रहा, महक ने शर्मिंदगी से कहा। वरदान वगैरह हुरी नारी को लेकर पहुंच जाएंगे। तुम ज़रा आर्यान से पूछो कितनी देर है, वो लोग साथ ही इनको भी पिक कर लेंगे, अलीशा ने कहा तो महक ने सर हिलाया। मेरा फ़ोन दे ज़रा, महक ने सोफे पर बैठते कहा। मनहूस औरत, अभी तक तेरी काम चोरी वाली आदत नहीं गई। अलीशा के कहने पर महक ने कहकहा लगाया। मुझे अपनी शादी से पहले दिन के दिन बहुत याद आते हैं, जब हम चारों थी, ना कोई परेशानी ना फिक्र, अपनी मर्जी होती थी, अपने हमारे अलूल जलूल काम। महक ने बीते वक्त की यादों में खोते हुए कहा। दादा जान, हम लोग जा रहे हैं, थोड़ी देर में आ जाएंगे, मुस्कुरा कर बोली। उन्होंने उसके माथे पर लब रखी। किसी से डरने की ज़रूरत नहीं है। जब तक तुम लोग साथ हो तुम्हारा कोई भी नहीं कुछ बिगाड़ सकता, क्योंकि बंद मुट्ठी लाख खुली और खुली तो सिर्फ खाक की,
انہوں نے مسکرا کر اس کو سمجھایا۔ علیشہ کی چٹکی بچانے کے پر وہ چونکتی ماضی کی یادوں سے نکلی۔ مجھے خود وہ دن بہت یاد آتے ہیں، نہ فکر نہ فاقہ، ایشکر کاکا والا سین تھا ہمارا، علیشہ نے ہنستے ہوئے کہا۔ مہک نے مسکرا کر سر ہلاتے آریان سے کال ملائی۔ بیل جا رہی تھی، وہ دونوں اس کے فون اٹھانے کا انتظار کر رہی تھیں۔ 3-4 بیل کے بعد کال پک کر لے گی۔ ہاری کہاں تک پہنچے؟ علیشہ نے پوچھا۔ اوہ، کتنی دیر لگے گی؟ علیشہ کے کہنے پر مہک نے اس کی جانب دیکھا۔ ہاں فٹے منہ تیرے، میں تیرے کو پہلے ہی بتا رہی ہوں، گھر میں خالی ہاتھ نہ آئیں۔ علیشہ ہنستے ہوئے بولی۔ مہک نے مسکرا کر اس کو دیکھا۔ ہاں ہاں تیرے لیے اسپیشل کھانا تیار ہے، پہنچ جا، علیشہ نے کہتے ہوئے کال کاٹی۔ ہاں کیا بول رہا تھا؟ مہک نے سوالیہ نظروں سے اس کو دیکھتے پوچھا۔ بول رہے ٹریفک بہت زیادہ، تقریباً آدھا گھنٹہ لگے گا، علیشہ نے اس کا فون واپس کرتے کہا۔ ہاں اتنے دیر میں تم جا کر کھانا والا دیکھ لو، ماسی نے سب ریڈی کر دیا یا نہیں؟ مہک بولی تو علیشہ نے سر ہلا۔ چل صحیح، تو بھی آ جا، دن رات کمرے میں پڑی رہتی ہے شوہر سے چپکی ہوئی۔ علیشہ کی بات پر وہ سرخ ہوئی۔ کمینی عورت، دفع ہو یہاں سے۔ مہک کے چیخنے پر وہ ہنسی۔ جانے سچی بات پر چیخا ہی جاتا ہے، علیشہ آنکھ مار کر بولی تو مہک نے جھکتے ہاتھ میں چپل اٹھائی۔ علیشہ بھاگتے ہوئے باہر بھاگی۔ کمینی، مجھ کو اپنے جیسا سمجھ کر بیٹھی ہے، مہک بڑبڑا کر رہ گئی۔ بالاج نے پہلے سے موجود رقم کو گنا اور جیب سے چند چیک نکال کر اس کو لبوں سے چوما۔ یہ پیسہ، وہ مسکرا کر خوشی سے بولا۔ تب ہی دروازے پر آہٹ کی آواز پر اس نے سر اٹھایا۔ اپنی ماں کو دیکھتے وہ چونکا۔ ماں آپ یہاں؟ کوئی کام تھا تو مجھے بلا لیتی، وہ مسکرا کر بولا۔ یہ سب کیا ہے لاج؟ انہوں نے اندر آتے اس سے پوچھا۔ کیا ماں؟ وہ نظریں چراتے بولی۔ اتنا پیسہ کہاں سے اور کیسے آیا؟ انہوں نے تیز لہجے میں پوچھا۔ ارے ماں پریشان کیوں ہوتی ہو، میری محنت کی کمائی ہے، وہ مسکراتے بولا۔ جب جوان بیٹا اکثر گھر سے غائب رہنے لگ جائے تو پریشانی ہو جاتی ہے بیٹا، وہ گہرے لہجے میں بولی تو نظریں پھیر گیا۔ صحیح بتاؤ کیا کرتے ہو تم، کہیں تم کوئی غلط کام؟ انہوں نے خوف سے بات ادھوری چھوڑی۔ اپنی ماں کے پریشان ہونے پر وہ تھوڑا شرمندہ ہوا۔ کیسی باتیں کرتی ہوں ماں، میں بھلا کوئی غلط کام کیسے کر سکتا ہوں؟ بس یہ تو کچھ کام کرتا ہوں اس کی رقم مل جاتی، باقی زمینوں کی رقم تو تمہیں مل جاتی ہے نا، وہ جلدی سے سنبھلتے بولا تو انہوں نے گہری نظروں سے اس کو دیکھا۔ ایک ماں کا ڈر تم کبھی نہیں سمجھ سکتے ہو بالاج چودھری، ایسا کام مت کرنا جسے تمہاری ماں کو دکھ ہو، تو میری آنکھوں کا نور ہو، میں تمہیں نہیں کھو سکتی، انہوں نے نم لہجے میں کہا تو وہ تڑپ کر ان کے سینے سے لگا۔ میں نے کچھ غلط نہیں کیا ماں، تیری قسم، وہ ان کی نم آنکھوں پر نم لہجے پر تڑپتے بولا۔ انہوں نے آنکھیں صاف کرتے اس کو مسکرا کر دیکھا۔ مجھے یقین تھا میرا بیٹا کوئی غلط کام نہیں کرے گا، تم بالکل اپنے باپ پر گئے ہو، وہ محبت سے کہتے دوبارہ اس کو سینے سے لگا گئی۔ باپ کے نام پر اس کی آنکھیں سرخ ہوئی۔ دل جل گیا، زخم ہرے ہوئے، انتقام کی آگ پھر سے بھڑکی تھی، بدلہ لینے کی امنگ تازہ ہوئی تھی۔ ارسل نے اپنے سامنے کھڑے اس گھر کو دیکھا جو شاندار تھا، لیکن اب اس گھر میں جو چاروں طرف سے گھیر لیا گیا تھا، وہ خود کو سنبھالتا اندر داخل ہوا۔ جیسے ہی وہ گھر میں داخل ہوا، روتی ہوئی ٹینا بھاگ کر اس کے قریب آئی اور اس کے گرے پکڑا۔ سب سپاہی دھاڑتے ہوئے اس پر بندوق تانے وہ ساکت ہوئی۔ ارسل شاہ نے ہاتھ کے اشارے سے ان سب کو بندوق نیچے کرنے کا آرڈر دیا اور اس کے اترے چہرے کو دیکھا۔ کیوں کیا تم نے یہ؟ مجھے دھوکہ تو دیا ہی دیا، میرے ساتھ میرے ڈیڈ اور میرے ویر کو بھی چھین لیا۔ میں نے تم پر آنکھ بند کر کے بھروسہ کیا کہ تمہاری وجہ سے میری مام ہاسپٹل میں ہے، وہ روتے ہوئے چلائی۔ مسز پورب کی طبیعت خراب تھی جس کی وجہ سے ان کو فوراً ہاسپٹل میں ایڈمٹ کر لیا گیا تھا۔ چیٹر ہو تم نے میرا مذہب اپنا کر مجھے ہی نہیں پوری دنیا کو دھوکہ دیا ہے، یو آر چیٹر، وہ چلائی۔ ارسل شاہ کے ماتھے پر شکن آئی۔ تو مجھے سب بول سکتی ہو لیکن چیٹر نہیں، میں نے وہی کیا جو ایک انسان اپنے پیاروں کی جان بچانے کے لیے کر سکتا ہے۔ چیٹر میں نہیں، چیٹر تمہارے بابا اور بھائی تھے جو خفیہ طریقے سے ہر وہ برا کام کر رہے تھے جو قانون میں منع ہے۔ مجھے تمہارے مذہب سے کوئی مسئلہ نہیں، نہ تمہارے پاک رہنے میں سے کوئی مسئلہ ہے، مجھے مسئلہ تھا تو تمہارے بابا اور بھائی سے، جن کی وجہ سے کتنی لڑکیاں برباد ہوئیں، کتنے نوجوان مارے گئے، کتنے لوگ شہید ہوئے اور کتنے ہی لوگ نشے کی عادی کیے گئے۔ تمہارے بابا اور تمہارے بھائی اس آرگنائزیشن کو چلاتے ہیں۔ میں الحمدللہ مسلمان، اسے ایک اللہ کو اپنا رب ماننے والا، اپنے ملک کو بچانے کے لیے یہاں بن کر آیا تھا۔ میں تمہارا دل نہیں توڑنا چاہتا تھا، میں تمہارے جذبات کی قدر کرتا ہوں، ہو سکے تو مجھے معاف کر دینا، کیونکہ میں اپنے ملک کی حفاظت کے لیے ہر حد سے گزر سکتا ہوں۔ وہ آہستگی سے بولتا چلا گیا۔ وہ ٹوٹ سی گئی۔ باپ اور بھائی کی سچائی تھی ہی اتنی اذیتناک۔ بے شک وہ نان مسلم تھی لیکن اس نے کبھی کسی کو نقصان نہیں پہنچایا۔ آپ تو محبت کرتے تھے نا مجھ سے، وہ اٹک کر بولی۔ رنگ پیلا پڑ گیا۔ محبت وہ صرف ایک ڈرامہ تھا اپنی منزل تک پہنچنے کے لیے۔
محبت لباس نہیں جو ہر روز بدلا جاتا ہے، بلکہ محبت کفن ہے جو پہن کر اتارا نہیں جاتا۔ مجھے محبت ہے لیکن اپنی بیوی سے۔ مجھے محبت صرف اپنے گلاب ڈے سے ہے۔ وہ میری زندگی کی واحد خوشی ہے۔ میں اس کے بنا نامکمل ہوں۔ اس کے علاوہ ہر صنف نازک میرے لیے حرام ہے۔ اس کو دھوکہ دینا میری بدقسمتی ہوگی۔ وہ عقیدت سے اپنی جان عزیز بیوی کا ذکر کر رہا تھا۔ ٹینا نے رشک سے اس کو دیکھا۔ میں نے سچی محبت کے بارے میں بہت سنا، لیکن آج پہلی بار اپنی آنکھوں سے دیکھ بھی لیا۔ وہ لڑکی واقعی خوش قسمت ہے جن کو آپ ملے ہو، وہ دھیما سا مسکرا کر بولی۔ وہ سائڈ اسمائل سے مسکرایا۔ وہ بھی تو تم سے سچی محبت کرتا ہے، تم بھی اس کو پسند کرتی ہو۔ وہ بولا تھا۔ وہ ساکت ہوئی، حیران کن نظروں سے اس کو دیکھا۔ صحیح کہہ رہا ہوں میں، اس کی محبت کی شدت ہی تو ہے جو تم مجھے پسند کرنے کے باوجود بھی مجھ سے شادی نہیں کر پائی۔ وہ تم سے بہت محبت کرتا ہے۔ اس کی آنکھوں میں نے تمہارے لیے محبت دیکھی ہے، وہی محبت جو ایک پاکیزہ شخص کر سکتا ہے۔ اب تک میری بات مانتی آئی ہوں، اب بھی مان جاؤ۔ جاؤ، وہ بہت اچھا ہے، اور سب سے بڑی بات کہ تمہاری آنکھیں بھی اس کا نام سن کر جگمگاتی۔ ارسل کی بات سن کر وہ کچھ نہ بولی، بس چپ کھڑی رہی۔ جہاں تک مذہب کی بات ہے، جب اس کو کوئی مسئلہ نہیں تو تمہیں بھی نہیں ہونا چاہیے۔ مجھے یقین ہے تم میری بات پر غور ضرور کرو گی۔ ارسل شاہ کہتے آنکھوں پر گلاسز لگائے۔ میں چلتا ہوں، اللہ حافظ، ایک بار پھر معافی مانگتا ہوں۔ وہ کہتا مڑا۔ کیا میں مسلمان ہو سکتی ہوں؟ اس کی بات پر وہ خوشگوار حیرت سے پلٹا۔ وہ نظریں جھکائے کھڑی تھی۔ کیا کہا تم نے؟ وہ حیرت سے بولا۔ میں مسلمان ہونا چاہتی ہوں۔ وہ انگلیاں چٹکھاتے بولی۔ ماشاء اللہ، کیوں نہیں، ضرور ہو جاؤ گی۔ وہ مسکراتے بولا تو وہ بھی مسکرایا۔ ارسل نے اس کو تیار رہنے کا کہا اور تیزی سے وہاں سے نکلا تاکہ چوہان کو یہ خوشخبری سنا سکے۔ وجدان اور اخنان گاڑی میں تھے، وہی ہر روز کا مسئلہ، ٹریفک بہت تھی۔ ان ٹریفک والوں کی وجدان سڑ کر بولا۔ آہو، اخنان نے کہتے فون میں مزید سر گھسایا۔ لانتی آدمی، یہ بدبخت گیم کھیلتا ہی رہی تو۔ وجدان چیخا۔ اخنان نے اس کو گھیرا۔ دکھائے ذرا کون سی گیم کھیل رہا ہے؟ وجدان نے آنکھیں چھوٹی کر کے کہا۔ اخنان نے سر پٹا کر فون پیچھے کرتے دانت نکالے۔ کیوں دکھاؤ؟ وہ ناک چڑھاتے بولا۔ دکھا۔ اب تو وجدان مشکوک ہوا تھا۔ چل نکل۔ اخنان نے فون بند کرتے کہا۔ وجدان نے اس کے ہاتھ سے فون چھینا۔ لاک ہے، اخنان نے سائڈ اسمائل پاس کرتے کہا۔ وجدان نے اس کو گھورا۔ اگلے ہی پل وہ مسکرایا۔ بھول کیوں جاتا تیرے سامنے ہیکر ہے بھائی، ہیکر۔ وہ دانت نکالتے بولا تو اخنان کی سیٹی گم ہوئی۔ دیکھ، یہ کام نہ کری، میرے پرسنل چیزیں ہیں اس میں، وہ دانت پیستے بولا۔ تجھے میں 2 آپشن دیتا ہوں، یا تو خود لاک کھول کر گیم دکھا دے، یا پھر میں ہوتا فون ہیک کر کے سب نکال لوں گا، گیم سے لے کر گوگل ہسٹری تک، وہ خباثت سے بولا۔ اخنان نے نتنے پھلائے۔ ہاں دیکھ لے، گوگل ہسٹری میں تیری طرح گندا نہیں ہوں۔ اخنان سینہ تانے بولا۔ اچھا، کروم کی ہسٹری نکالتا ہوں۔ وجدان کنکھیوں سے اس کو دیکھتے بولا۔ لعنت بے شمار، ادھر دیکھ، کھولتا ہوں لاک۔ اخنان سلگ کر بولا۔ وجدان کا کہکہا بے ساختہ تھا۔ وجدان نے آنکھ مارتے کہا، کیا کریں یار، چارجنگ تو کرنی پڑتی ہے۔ اخنان نے بے باکی سے کہکہا لگایا۔ لاک کھول جیجا، وجدان نے آنکھیں دکھاتے کہا۔ اخنان نے گہری سانس لیتے فون پر فنگر پرنٹ لگایا۔ لاک کھولتے اسکرین کو دیکھتے وجدان کا منہ کھولا، آنکھیں پھیلی۔ اخنان نے دانت نکالتے سر کھجایا۔ کمینے، تو یہ گیم کھیلتا ہے؟ وجدان چیخا۔ اخنان نے کان میں انگلی ڈالتے سر ہاں میں ہلایا۔ وجدان کا تو حال برا تھا۔ اسکرین پر وجدان کی تصویر تھی جس میں اخنان اسے ہنر کو آزما رہا تھا، یعنی میک اپ کر رہا تھا۔ وجدان کا تو صدمے سے برا حال تھا۔ میری اتنی پیاری تصویر کو تو نے کیا لک دے دی، کیڑے پڑے تھے تیرے پہ، وجدان کہتے اپنی تصویر کو ڈیلیٹ کیا۔ اخنان نے خباثت سے ہنستے برا سا منہ بنایا۔ وجدان نے گیلری اسکرول کرتے اور تصاویر دیکھی۔ خاندان کے ہر فرد کی تصویر پر اس نے میک اپ کیا ہوا تھا۔ سالار کی تصویر دیکھتے وجدان کا چھت پاڑ کہکہا گاڑی میں گونجا۔ اخنان کے تو پہلے ہی دانت نکل تھے۔ باقی سب کی تصویریں بھی وہاں پر موجود تھیں جن کو دیکھ کر وہ ہنستا جا رہا تھا۔ اوف اخنانہ، قسمیں تو بہت اچھا میک اپ آرٹسٹ ہے، تجھے میں بیوٹی پارلر کھلوا دوں گا، وہ کہہ لگاتا بولا تو اخنان نے اس کو گھورتے فون اس کے ہاتھ سے چھینا۔ بڑھایا، اخنان نے منہ بگاڑ کر کہا۔ وجدان کی تو ہنسی رکنے کا نام نہیں لے رہی تھی، تبھی وجدان کی سائڈ کا شیشہ نوک ہوا۔ وجدان نے ہنستے ہوئے شیشہ نیچے کیا۔ سلام صاحب، کیسے ہیں آپ لوگ؟ وہ مسکرا کر بولا تو وجدان بھی مسکرایا۔ وعلیکم السلام، ارے تم یہاں کیسے؟ اخنان نے حیرت سے پوچھا۔ خان صاحب کے ساتھ آیا ہوں جی، گاڑی خراب ہو گئی ہے، آپ لوگوں کو دیکھا تو سلام کرنے آ گیا، وہ مسکرا کر بولا تو وجدان نے اخنان ایک دوسرے کو دیکھا۔ آرک لالا کدھر ہے؟ وجدان نے ایبرو اٹھاتے پوچھا۔ مجھے سامنے ہوٹل میں ہے، وہ نرمی سے بولا تو وجدان نے سر ہلایا۔ چل آ جا،
وشتان اخنان کو اشارہ کرتے بولا اور گاڑی کو لاک کیا۔ وشتان ہوٹل کے دروازے تک پہنچا، اخنان کو ساتھ نہ دیکھ کر بولجھا۔ گاڑی کی جانب دیکھا جہاں شیشے سے اخنان اس کو خونخوار نظروں سے گھونگ رہا تھا۔ وہ دانت نکالتا بھاگ کر اس کے پاس آیا۔ دروازے ان لاک کرتے اس نے دانت نکالے۔ اخنان نے زبان دانتوں میں دباتے دونوں ہاتھوں سے اس کو لعنت دی۔ اخنان تب کر کہتے بولا تو وشتان نے سر کھجایا۔ دونوں ہوٹل کی طرف بڑھ گئے۔ حیدر بنا سبرا باہر آیا۔ تیمور اور ریحات بھی باہر نکلے۔ اب یہ گھوڑا کہاں کی سواری کرنے چلا؟ مہک نے پوچھا تو تینوں رکے۔ بھرجائی آپ کو کم گھوڑے نظر آ رہے ہیں؟ تیمور خفکی سے بولی۔ ہم نہیں، صرف تم۔ ریحات اور حمزہ دونوں ساتھ بولے تو تیمور نے منہ پھلایا۔ مہک اور اسما کا کہا بلند ہوا۔ کہاں جا رہے ہیں آپ؟ اتنے میں نیہا آ گئی۔ یار وہ سائم کی کال آئی تھی، آریان کو لینے جا رہے ہیں، حمزہ نے کہا تو اس نے سر ہلایا۔ چلیں اب، ریحات نے کہا تو دونوں نے سر ہلایا۔ وہ تینوں باہر نکلے۔ اتنے میں تیمور کا فون بجا۔ انا نمبر دیکھتے وہ چونکا۔ اس نے کچھ سیکنڈ سوچا، پھر ان دونوں کو چپ رہنے کا اشارہ کیا۔ ہلو، وہ اپنی آواز بدلتے بولا۔ اسکارپیو؟ دوسری طرف سے تسلی کی گئی۔ اسکارپیو ہیئر بیبی، وہ مسکرا کر بولا تو حیدر نے سنجیدگی سے اس کو دیکھا۔ تیمور کے چہرے کے تاثرات بدلے۔ میں ابھی نہیں آ سکتا، لیکن بہت جلد تم سے ملنے آؤں گا، تیمور نے کہہ کر کال کاٹی۔ کون تھا؟ ریحات نے پوچھا۔ مسز خان، وہ بولا تو حمزہ نے نفرت سے منہ پھوڑا۔ کیا کہہ رہی تھی؟ ریحات نے پوچھا۔ یقیناً اس تک کوئی بڑا خبر پہنچی ہے۔ اس کا لہجہ بدلا ہوا تھا۔ وہ چاہتی تھی کہ میں ابھی کے ابھی اس سے ملنے آئی۔ تیمور نے قدم بڑھاتے کہا۔ تو چلے جاتے، ریحات نے کہا تو حمزہ نے اس کو گھورا۔ سائم کے بغیر کوئی قدم نہیں اٹھانا۔ پتہ نہیں وہ اب کیا چال چل رہی ہے، یا تو وہ تمہاری اصلیت جان گئی ہے یا پھر سائم کا سب جان گئی ہے، حیدر نے سنجیدگی سے کہا تو دونوں چپ ہوئے۔ فی الحال کوئی ایکشن مت لینا، خان بابا کو علم نہیں ہونا چاہیے کہ وہ عورت پھر واپس آ گئی ہے، حیدر نے کہا تو دونوں نے سر ہلایا۔ اب چلو ورنہ آریان نے خوب گالیاں دینی ہیں، اور وہ بھی خالص زنانہ ٹائپ کی۔ حیدر ہنس کر بولا تو دونوں ہنس دیے۔ سارے بچے کدھر ہیں؟ ارشد خان نے خاموشی محسوس کرتے پوچھا۔ یار خان بابا، اس گھر کے مردوں میں کیڑا ہے، وہ ہے کہ جب کوئی ایک باہر جاتا ہے تو سارے کے سارے کسی نہ کسی بہانے چلے جاتے ہیں۔ علیشہ جھلا کر بولی تو خان بابا کے چہرے پر مسکراہٹ چھوٹی۔ بے وقوف عورت، اسما تپی تو سب مسکرائیں۔ حیدر آریان کو لینے گئے، سائم لالا حوری لالی کو، اور اخنان وشدان کا تو ہمیں نہیں پتہ، نیہا کھلکھلا کر بولی۔ اللہ مالک ہے ان دونوں کا تو۔ ارشد خان مسکرا کر بولے۔ ویسے بابا آپ نے وشدان کو کیا کھلایا تھا؟ مجالے جو 1 منٹ بھی سیریس ہو جائے دماغ کا دہی بڑا کر دیتا ہے، میرا خیال ہے کوے کھائے ہیں اس نے۔ علیشہ پرسوچ نظروں سے ان کو دیکھتے بولی تو سب ہنسے۔ میں نے وجدان کو دہی کھلایا تھا جو تم نے الدان کو کھلایا، ارشد خان بولے تو وہ جھمپی۔ میں نے کچھ نہیں کھلایا، وجدان نے ہی گھٹی دی تھی، وہ لاپرواہی سے بولی تو سب ہنسی۔ پاپا چائے بناؤ؟ سلوش نے محبت سے پوچھا۔ نہ بیٹی، ابھی تو ناشتہ کیا ہے، وہ مسکرا کر بولے۔ اور سناؤ، سب ٹھیک ہے نا؟ کوئی پریشانی؟ ارشد خان نے مسکرا کر ان سب سے پوچھا۔ انہوں نے مسکرا کر نفی میں سر ہلایا۔ محائم اور کب واپس آئیں گے؟ میرا بہت دل کر رہا ہے ان کو ملنے کو۔ ان کی آنکھ میں حسرت تھی، وہ سب اداس ہوئیں۔ بابا سائم آئیں گے تو وہی بتائیں گے۔ مہک مسکرا کر بولی تو انہوں نے سر ہلایا۔ ویسے بچیوں میں ایک بات سوچ رہا ہوں۔ انہوں نے ان سب کو مخاطب کیا۔ کیا بابا؟ اسما نے اشتیاق سے پوچھا۔ مجھے اپنے گھر کا ماحول بہت پسند ہے، جانتی ہوں باہر کے لوگ ہمارے خاندان کی مثالیں دیتے ہیں، الحمدللہ میرے بچے بہت سمجھدار ہیں۔ انہوں نے محبت سے بچوں کا ذکر کیا، وہ سب مسکرائیں، کیونکہ سچ تو وہی کہہ رہے تھے۔ ویسے بابا ایک بات پوچھوں؟ مہک نے پوچھا تو انہوں نے اپنی بات کو روکا اور اس کی طرف دیکھا۔ بابا سائم جب چھوٹے تھے تو وہ کیسے تھے؟ اس نے اشتیاق سے پوچھا۔ ارشد خان مسکرائے، آنکھیں پل بھر کر نم ہوئیں۔ میرا سائم بہت پیارا اور فرما بردار تھا، خیر وہ تو اب بھی ہے، بچپن میں وہ بہت معصوم تھا، بالکل مانور کی طرح، لیکن پھر اس کی وفات کے بعد یہ چڑچڑا ہو گیا، اپنے بہن بھائیوں کے لیے جنونی ہو گیا، ضدی بن گیا، دنیا سے ادھر ہو جاتی لیکن وہ اپنی ضد سے نہیں ہٹتا تھا۔ بعض اوقات میں غصے کو اس کو ڈانٹ بھی دیتا، لیکن اس کی ضد میں ایک بات تھی، اس نے کبھی مجھے نقصان یا شرمندہ نہیں کیا۔ اب تو خیر بہت بدل گیا ہے، انہوں نے مسکراتے ہوئے محبت سے کہا۔ بیوی نے سدھارا ہے؟ علیشہ نے آنکھ مارتے کہکا لگایا۔ مہک جھینپی۔ اور سالار کیسے تھے بابا؟ اسما نے بھی دلچسپی سے پوچھا۔ سالار تو معصوم اور سیدھا سادہ تھا، لیکن وہ سب کی شرارتوں میں شریک برابر کا ہوتا تھا، انہوں نے بیکتے لمحوں میں کھوتے کہا۔ برگر بچہ، سروش نے کہتے کہکا لگایا۔ علیشہ نے بھی بھرپور ساتھ دیا۔ اسما نے اس کو آنکھیں دکھائیں۔ فادی لالا کیسے تھے بابا؟ اب کے نیہا نے سوال کیا۔ وہ کم بولتا تھا، بس چپ چاپ دیکھتا رہتا تھا، جبکہ وجدان، اللہ معافی ماڑا، بہت ہی کوئی آفت کی اولاد تھا۔ سوتے ہوئے بھی اس کے لب مسکراتے رہتے تھے، ہر وقت بے چین، کبھی ٹک کر اور چپ ہو کر نہیں بیٹھتا تھا۔ وہ ہنستے ہوئے بولا،
پتہ نہیں علیشہ کی کون سی نیکی اللہ کو پسند آئی جو اس کے جیسا شوہر ملا۔ مہک نے تنزیہ کہتے ہیں حساب برابر کیا۔ سب کے کہے ہوا میں گونجے۔ پرامار، علیشہ نے منہ بنا کر کہا۔ اسٹائل سیم وجدان والا ہے، آسما نے شرارت سے کہا تو اس نے دانت پیسے۔ ہاں تو شوہر اس کا، اسٹائل اس کے شوہر کے، وہ اپنائے گی ہی۔ ارشد خان نے علیشہ کی سائڈ لی تو علیشہ کے 32 دانت نمایاں ہوئے۔ ارشد خان نے علیشہ کی سائڈ لی تو علیشہ کے 32 دانت نمایاں ہوئے۔ ان سب نے پھیکا سا منہ بنایا۔ لو یو ہو گیا بابا، علیشہ نے کہتے ہیں ان کے گال چومے۔ وہ ہنسے اس کے سر پر ہاتھ رکھے۔ وہ اب اپنے رب کے شکر گزار تھے جس نے ان کو اولاد بھی بہترین دی تھی اور بہویں بھی، جنہوں نے کبھی ان کے آگے زبان نہیں چلائی تھی، ہمیشہ ان سے محبت سے بات کی تھی۔ اگر وہ کبھی ان کو ڈانٹ بھی دیتے تو ان میں سے کوئی بھی آگے سے زبان نہیں چلاتی تھی۔ میاں بیوی میں تو سب کچھ چلتا ہے، لیکن ان سب نے ان کو یہی کہا تھا کہ ہم ساتھ ہر چیز برداشت کر لیں گے، لیکن بڑوں کے آگے آپ لوگوں کی زبانیں نہیں چلانی، چاہے وہ آپ کو بلا وجہ ہی کیوں نہ ڈانٹ رہے ہوں۔ اور یہ بات ان سب کی دیکھی تھی۔ سائم وغیرہ کتنے ہی منہ پھٹ تھے، آپس میں ایک دوسرے پر چیختے بھی تھے، لیکن انہوں نے کبھی اپنے بابا کے ساتھ غلط لہجے میں بات نہیں کی تھی، اور وہ سب اپنے شوہروں کے مانتے اس کے نقش قدم پر چل رہی تھیں۔ ارشد خان ان سب سے بہت خوش تھے۔ ان کو ایک پل کے لیے بھی نہیں لگتا تھا کہ وہ باہر سے آئی ہوئی ہیں۔ ان سب نے ہمیشہ ان کو اپنے باپ کا درجہ دیا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ ارشد خان بھی ان کو بیٹیاں سمجھتے تھے، ان پر جان دیتے تھے۔ آرک لالا، ایسے تو میں آپ کو نہیں جانے دوں گا، وجدان نے منہ پھلا۔ ارے مجھ کو گلے کو لینے جانا ہے لڑکے، وہ ہمارا انتظار کر رہی ہوگی، آرک خان نے بیچارگی سے کہا۔ یہ دو افلاطون اس کے پیچھے پڑ گئے تھے کہ حویلی چلو۔ اپنے دل کو دوبارہ بے چین نہیں کرنا چاہتا تھا، وہ خود کو گناہ گار نہیں کرنا چاہتا تھا، لیکن وہ ان کی محبتوں کو دھتکارنا بھی نہیں چاہتا تھا۔ ہاں تو پہلے ہی گلگلے مل آئیں، پھر گھر چلتے ہیں، اخنان جلدی سے بولا۔ دور فٹے منہ، گلگلے نہیں گللے ہوتا ہے، وجدان ناک چڑھا کر بولا۔ آرک میاں، یہ تم پٹھان کی زبان، تم پٹھان ہی جانو، ہمیں بخش دو۔ اخنان کے دھائیں پر دونوں کا کہا بلایا۔ شپاٹر آدمی، وجدان نے دانت نکالتے کہا۔ صاحب جی گاڑی ٹھیک ہو گئی ہے، وہی ڈرائیور اندر آ کر بولا۔ تم چلو میں آیا، وہ مسکرا کر بولا تو وہ سر ہلایا۔ نا 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 نا، ایسے تو میں نہ جانے دوں گا، ایک باری آجا ذرا۔ وجدان کی نوٹنکی شروع ہو چکی تھی۔ میں کیسے اس کا سامنا کروں گا جس کا چہرہ جس نے مجھے بے چین کر کے رکھا ہے، میں خود سے ضبط کھو دوں گا، وہ آنکھیں موچتے دل میں بولا۔ کون سا جادو کر رہے ہو بھائی؟ ویسے میں تو کہتا ہوں اس لانتی کو سچ میں ناخن بنا دو۔ اخنان نے ناک چڑھا کر وجدان کی جانب اشارہ کیا۔ وجدان کا منہ کھولا۔ بے غیرت، انسانی بھوت، تیری غیرت مر گئی ہے کیا؟ ہیں ذلیل، بڑوں کو ایسے بولتا ہے؟ تیری ناک سے بلبلے نکلے۔ وجدان منہ پھاڑ کر بولا تو آرک کا منہ کھلا۔ یہ کیا بول رہے ہو؟ وہ بیچارہ صدمے تھا۔ کچھ نہیں لالا، یہ اس کی تعریف تھی جو میں نے بیان کی ہے، وجدان ناک نکالتے بولا، اور اس ڈائن آدمی کی تعریف میں آپ کو راستے میں سناؤں گا، اخنان نے طنزیہ انداز میں کہا۔ چپ کر، مرغے کی ٹانگ، ابھی تجھ پر۔ وہ دونوں آپس میں لڑ رہے تھے، ان دونوں نے تو عورتوں کو بھی پیچھے چھوڑ دیا لڑائی میں۔ آرک بیچارگی سے سوچ کر مسکرایا۔ بس، وہ بولا تو دونوں چپ ہوتے گہری سانس لینے لگے۔ دونوں نے ناک چڑھا کر منہ پھیرا۔ بھائی اب چل لو، ورنہ میری بیوی نے پولیس میں رپورٹ کروا دینی ہے، میرا شوہر ناگن کے ساتھ بھاگ گیا، اخنان نے آرک سے کہا، لیکن سڑایا وجدان کو۔ اس سے پہلے کہ وجدان اسے کچھ کہتا، آرک نے اس کا ہاتھ پکڑ کر باہر کی طرف قدم بڑھائے۔ بچ گیا، وجدان نے دانت پیستے کہا اور اخنان کو گھورتے باہر نکل گیا۔ صالح صاحب کیسے ہیں آپ؟ حیدر نے شرارت سے کہتے اس کو گلے سے لگایا۔ زبردست ہوں، خوبصورت بھی ہوں اور جورو کا غلام بھی ہے نا؟ آریان کی بات پوری ہونے سے پہلے تیمور نے ٹکڑا دیا تو چاروں طرف ہنسی گونجی۔ بات ویسے سچ ہے، جب بیوی اتنی خوبصورت ہو تو غلام بننے میں حرج کیا ہے؟ آریان نے شرارت سے کہتے آنکھ ماری۔ واہ ویرو واہ، حیدر نے ہنستے ہوئے اس کو آگے دھکیلا۔ کیسی ہو؟ حمزہ نے مسکرا کر رخسار کے سر پر ہاتھ رکھتے پوچھا۔ اللہ کا شکر بھائی، آپ سناؤ؟ رخسار تو بٹا سیٹ کرتے بولی۔ ہم بھی ٹھیک، اللہ کا شکر، حمزہ نے کہتے عریج آریان رخسار کی بیٹی کی گال چومے۔ کیسی ہے بابا کی شہزادی؟ حیدر نے محبت سے پوچھا۔ میں بالکل ٹھیک ہوں بابا، وہ بولی تو حیدر مسکرایا۔ ہاں بھی چھوٹے، کیسے حال چال ہیں؟ رخسار نے تیمور کا ماتھا چوم کر پوچھا۔ حال بھی ٹھیک ہے لالی، اور چال بھی، تیمور اس کو گلے لگاتے بولا۔ ہاں بھی ریحات جی، آریان نے ریحات کو گلے سے لگایا۔ حیدر بابا میرے پیارے بابا ہیں نا؟ عریش نے مسکراتے ہوئے پوچھا۔ یا خدا، جھوٹی تعریف تو نہ کروا مجھ سے، حیدر منہ اٹھا کر بولا تو سب ہنسے۔ آریان نے اس کو گھورا۔ ہاں بیٹا، تمہارے بابا بہت پیارے ہیں، حیدر نے اس کے سرخ گال کھینچتے کہا۔
आयरा देखना मम्मा ठीक कहती रही, मेरे बाबा सबसे अच्छे। वो घूमकर इतने प्यारे स्टाइल से बोले कि सबको इस पर प्यार आया। हैदर तो वैसे ही बेटियों का शौकीन था। इसको गोद में उठाते घुमाया। मामू के पास नहीं आओगी? तैमूर की बात पर वो हंसकर उसके पास फेंकी। या कसमें मेरा कोई बेटा होता तो इसकी शादी मैं इससे करता। हमजा मुस्कुराकर बोला तो दोनों मुस्कुराए। जीजू तक आपको बर्दाश्त बड़ी मुश्किल से कर रहे हैं हैदर भाई। अपनी बेटी का ससुर कैसे बर्दाश्त करते? अल्लाह का शुक्र है उसने मुझे बचा लिया। आर्यन शरारत से बोलते हंसे। हैदर ने हंसते हुए उसकी गर्दन दबोची। हाँ भाई, होटल चलें या सीधा घर? तैमूर ने मुस्कुराकर पूछा। घर में खाना तैयार होगा छोटे। रुखसार ने मुस्कुराकर कहा। हाँ भी घर चलो वरना सब मेरा खून कर देंगे। आर्यन हंसकर बोला। पापा मुझे आइसक्रीम खानी है। आरिज मुंह फुलाकर बोली। हाँ तो मामू खिलाते हैं ना आपको आज आइसक्रीम। चलो आ जाओ। तैमूर मुस्कुराकर बोला तो वो खुशी से उछलती उसके साथ चलने लगी। सब इसके मासूम हरकतों पर मुस्कुराने लगे। टीना इस्लाम कबूल कर चुकी थी और इसका इस्लामिक नाम नूरुल हुदा रखा गया था। ये नाम चौहान ने अपनी पसंद से इसको दिया था। अरसद की बदौलत दोनों निकाह के पास बंधन में बंध गए। जो डर और खौफ उसके दिल में था सब निकल गया। अरसद वहाँ से चलता हुआ स्टेज पर आया तो दोनों इज्जत एहतराम से उसके लिए खड़े हो गए। अरसद ने मुस्कुराकर चौहान को गले लगाते मुबारकबाद दी। हदी की जानिब लिफाफा बढ़ाते हुए उसने उस पर सर पर हाथ रखा और उसकी आंखें नम हुई। ऐसे मौके पर वालिदैन तो सबको याद आते हैं, फिर वो चाहे जैसे भी हो। अरसल उसकी हालत समझ रहा था। चौहान ने अरसल के इशारे पर इसका हाथ मजबूती से थामा जिससे वो चौंकती धीरे से मुस्कुराई। कैसा लग रहा है इस्लाम कबूल करके? अरसल शाह ने मुस्कुराकर पूछा। मैं सच कहूँ तो मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैं किसी कुएं से निकलकर सरसब्ज बाग में पहुँच गई हूँ। मैं अंधेरों से निकलकर रोशनी में आ गई हूँ। मेरा दिल जो बेचैन था अब सुकून में है। मैं अंदरूनी रूहानी सुकून में हूँ। बहुत अच्छा फील कर रही हूँ। वो मुस्कुराते हुए खोए खोए लहजे में बोली। सर पर दुपट्टा लिए वो बहुत प्यारी लग रही थी। अल्लाह पाक तुम दोनों को हमेशा खुश रखे। दिल से दुआ है। एक दूसरे का ख्याल रखना। छोटी छोटी बात पर नाराज़ होना या घर छोड़ देना ये बुरी बात है। एक दूसरे का समझो, प्यार से रहो। किसी दूसरे शख्स को मौका ना दो कि वो गलतफहमियाँ पैदा कर सकें। अरसल मुस्कुराकर बोला तो दोनों ने सर हिलाया। थैंक यू सो मच भाई, आपने इतना कुछ मेरे लिए किया। आपके लिए हमेशा दिल में जगह रहेगी। चौहान मुस्कुराकर अकीदत से बोला। जज़ाकल्लाह। वो सीने पर हाथ रखते बोला। अच्छा मेरी 2-3 दिन में वापसी इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी अगर टाइम मिला तो। वो मुस्कुराकर दोनों से मिलते ढेरों दुआएं देते और लेते एक शान से वहाँ से निकला था।